अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 85 और 86 की तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा और अपनी जिंदगी में इसे अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 85 सूरह बकरा की। सुम्मा अंतुम हाउलाइ तक़तुलूना अनफुसकुम, फिर तुम वही लोग हो, तुम कत्ल कर डालते हो अपने नफ्सों को। इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि अपने आप को कत्ल करते हो। कैसे कत्ल करते थे वो अपने आप को, यानी कि कत्ल करते थे एक दूसरे के मुख्तलिफ होकर, यानी कि एक दूसरे से के खिलाफ होकर। वो वतखरिजूना फरहीन, यहाँ ना तुखरिजूना, सॉरी, वतुखरिजूना फरीकम मिनकुम मिन दियारिहिम। इस आयत में क्या बोला जा रहा है कि और अपने में से, अपने गिरोह को घरों में से भी निकाल देते थे। और वो क्या करते थे कि और अपने में से और अपने गिरोहों को घरों में से भी निकाल देते थे। यानी कि उस मार पिटाई में जंगो जदल में ये भी नहीं देखते कि इनको कौन निकाल रहा है, मतलब किसको ये निकाल रहा है। तो दूसरा यहूद कबीले को कत्ल भी करते थे। दूसरे जो यहूद थे अपने कबीले के, वो कत्ल भी करते थे और उनको अपने घरों से भी निकाल देते थे। वो अपने घरों से भी क्या करते थे, निकाल देते थे। और इस समय क्या बोला जाता है, तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान, तुम चढ़ाई करते हो उन पर 7 गुनाह और ज्यादती के। तुम पर चढ़ाई करते गुनाह और ज्यादती के साथ। और जब वो कैदी बनकर वो तुम्हारे पास आते तो तुम उनको क्या करते थे, फिदिया देकर छुड़ाते थे उन्हें। अब इस आयत में क्या बोला जाता है, इन यातुकुम उसरतु फादुहुम वहुम मुहर्रमुन, यानी कि और अगर वो आए तुम्हारे पास कैदी बनकर, तुम फिदिया देकर छुड़ाते हो उन्हें, हालांकि हराम किया गया था। क्या है, अब उनका तजब आप देखें कि हालांकि उनका निकालना कि तुम पर हराम किया गया था, उन पर ये चीज हराम की गई थी। तो अल्लाह ने यहूद से 4 अहद लिए थे। क्यों लिए थे 4 अहद? क्या क्या लिए थे अहद? कि एक दूसरे का खून ना करना, एक दूसरे का खून नहीं बहाना। दूसरा क्या लिया था कि एक दूसरे को जिला वतन नहीं करना, यानी कि उनको उनके शहरों से ना निकालना। तीसरा क्या लिया था कि जुल्म और ज्यादती में मदद नहीं करना, जहां पे जुल्म किसी नाहक इंसान पे, किसी बिना मतलब के किसी के ऊपर जुल्म और ज्यादती करने वाले का साथ भी मत देना। चौथा क्या लिया था कि फितिया देकर कैदी को छुड़ा देना। तो अब ये क्या करते थे कि पहले 3 अमल को तो छोड़ देते थे। कैसे छोड़ देते कि खून भी करते थे, वो खून भी करते थे, जुल्म और ज्यादती भी करते थे, और दूसरे जो करते थे उनका साथ भी देते थे, और जिला वतन भी करते थे, उनको अपने शहरों से भी निकाल देते। लेकिन आखिरी हुक्म की पाबंदी करते वो क्या था, जब तुम्हारे बहन भाई कैद में चले जाएं तो फिदिया देकर छुड़ा लेना। अब होता ये था कि क्या होता था कि जब भी जद्दोजहल में जब कुछ लोग कैदी बन जाएं तो क्या करते थे, तौरात का हवाला देकर मजहबी लीडर जो थे उनके चंदों की अपील करके, हमारे इतने भाई कैद हैं, उनके लिए फिदिया जमा करके उनको छुड़ाओ। तो वजह क्या थी, इस तजाद की वजह क्या थी कि अल्लाह के हकीकी हुक्म की पाबंदी तो करते नहीं थे। अल्लाह ने जो और भी बोला था ना, अल्लाह ताला ने कि क्या है, एक दूसरे का खून नहीं करना, एक दूसरे से को जिला वतन नहीं करना, और जुल्म और ज्यादती में मदद नहीं करना। लेकिन इन तीनों चीजों को, इन तीनों अहकाम को, लेकिन जो नुमाइशी किस्म के थे, काम छोड़े, काम चंदे जमा करके और ये बताना कि हम बहुत खैर ख्वाह हैं, हम बहुत खैर ख्वाह हैं। और जो 3 हुक्म थे अल्लाह के, वो तो नहीं मानते थे, लेकिन एक हुक्म को जो चंदे अपील करके, उससे क्या पता चलता था कि वो ये जताना चाहते थे कि हम बहुत खैर ख्वाह हैं, ठीक है ना, हम बहुत खैर ख्वाह हैं, हम बहुत हमदर्दी दिखाते हैं। तो हमारे दिल में बहुत हमदर्दी है, हमारे दिल में बहुत हमदर्दी है, और कैदियों के लिए हम चंदा जमा करके उनको छुड़ा रहे हैं। तो एक तरफ वो अल्लाह के काम की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, और दूसरी तरफ क्या करते कि चंदा जमा करके तुम कैदी छुड़ा, और क्या है वो
قیدی چھڑا رہے تھے، قیدی چھڑا رہے ہو، یعنی کہ وجہ کیا تھی؟ یہ تھی ہی جس کام میں یہ تھی کہ جس کام میں ان کی نمائش ہوتی، جس کاموں میں ان کی نمائش ہوتی، ان کو بڑی شہرت ملتی، اس کام کو وہ بڑی خوشی سے کرتے تھے۔ اب جیسے اب یہ سب چیز کریں گے کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، ایک دوسرے کا جلا وطن نہیں کریں گے، اور زیادتی کا تو اس میں زیادہ مطلب نمائش نہیں ہوتا ہے نا، لیکن ان کاموں میں کہ چندہ، ہاں گھر گھر جا کر کے چندہ لے کر کے ان کو اور ان کو اپنی ہمدردی دکھا کر کے اپنے آپ کو مطلب بہت اونچا بتانا کہ ہم بہت خیرخواہ ہیں، بہت مددگار ہیں لوگوں کے، ٹھیک ہے، ہم بہت اچھا سوچتے ہیں لوگوں کے لیے۔ تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ بڑی شہرت ملتی، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو بڑی شہرت ملتی، اس کام کو تو بڑی خوشی سے وہ کرتے تھے، لیکن اول درجے میں جہاں اللہ کے حکم کی پابندی جو ہے نا مطلوب تھی، اس کو کرتے نہیں تھے وہ۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ تم قتل بھی کرتے ہو، جلا وطن بھی کرتے ہو، ظلم اور زیادتی بھی کرتے ہو، تم قتل بھی کرتے ہو، ضلع وطن بھی کرتے ہو، اور ظلم اور زیادتی بھی کرتے ہو، اور اگر قیدی ہو کر آ جائے تو تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا تو نکالنا ہی حرام تھا، ان کا تو نکالنا ہی یہاں حرام تھا، یہاں پہ ہے نا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر نکالنا ان کا، جو چیز کو منع کیا تھا وہ کر رہے تھے برابر۔ کیا تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض حصے کو بعض حصوں کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ کفر کرتے ہو۔ کفر کا مطلب انکار کرتے ہو۔ تو ہم بھی آج اپنے اس جگہ پہ اپنے آپ کو بھی رکھ کر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کون کون سے حصے کو ہم مانتے ہیں اور کون کون سے حصے کو ڈینائی کرتے ہیں۔ تو کس کو مانتے ہیں، کس کو مانتے تھے؟ آخری حکم کو فدیہ دے کر، اور کفر کس کا کرتے تھے؟ کرتے دینی احکامات کا، 3 احکام کو تو مانتے نہیں تھے، اور کیا تھا، ایک مان لیتے تو اس کا کیا نتیجہ یہاں کیا تھا، کیا ہے کہ فما زہو، کیا ہے کہ اس میں اس کا صحیح سے کیا، فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی کہ فما جزاؤ، یعنی کہ کیا بدلہ ہو سکتا ہے اس کا جو تم میں سے ایسا کر کے کچھ بات مانے اور کچھ نہ مانے، تو اس سوائے اس کے کہ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا ہو، سوائے اس کے کہ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا ہو، اسی لیے وہ یہ کام کرتے تھے۔ اور قیامت کے دن بھی کیا ہوگا کہ ایسے لوگ جو بعض احکام مانے اور بعض نہ مانے، شدید ترین عذاب کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے، شدید ترین۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں نا، یردون ویوم القیامت یردون الی شد العذاب، اور دن قیامت کو وہ لوٹائے جائیں گے طرف شدید ترین عذاب کے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کر رہے ہو، جو تم عمل کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک انسانی خون بہانا بہت بڑا جرم ہے، اس لیے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا گیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے تم خون نہیں بہاؤ گے، اور ایک یہ حرمت بھی ہے، اور ہر دور میں رہی، صرف آج نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ سورہ نساء کے 93 میں آتا ہے کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اب اللہ کا عذاب کیا ہے؟ لعنت، اللہ کا اس پر کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب آئے گا، لعنت آئے گی، اللہ نے اس کی بہت بڑی سزا تیار کر رکھی ہے۔ یہ کس کی سزا ہے؟ یہ سب کس کی سزا ہے کہ اب جب تک مسلمان دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتے ہیں، یہ اس کی سزا ہے، قرآن میں بتائی گئی ہے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے لیے بھی حرام تھا کیا کہ کوئی کسی بنی اسرائیل کا خون نہیں بہائے گا، نہیں بنائے گا۔ تو وسلم کا حجۃ الوداع کے وقت پر جو آخری لفظ تھا وہ سب سے بڑا مجمع تھا مسجد نبوی میں۔ تو صبح کے ٹائم پہ بیٹھ جاتے، کسے سناتے، تو صحابہ کی جماعت ان کے آس پاس ہمیشہ کیا کرتی تھی؟ ہمیشہ رہتی تھی۔ تو خالص چنی دینی مجلس بھی رہتی تھی، اور دلی بھی، جس میں وہ اپنے دل کا حال سناتے تھے۔ تو وہ مجلس جو سب سے بڑی تھی، اس مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دے کر پوچھا، یہ آج کون سا دن ہے، اور یہ حج جو ہے نا، یہ حج کا موقع پر یہ کون سا مہینہ ہے، کون سا شہر ہے، کون سی جگہ ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ تمہارے مال، تمہاری اور
عزتیں اور تمہارے خون آپس میں حرام ہیں. ایک دوسرے کی عزت کرنا، خون بہانا مال حرام ہے. ایک دوسرے پر تمہارے اس دن کی حرمت کی طرف تمہارے کیا ہے، تمہارے اس مہینے کی حرمت کی جگہ تمہارے اس شہر کی حرمت کی طرح، جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے. یعنی حج کے موقع پہ جیسے حرمت ہے، وہاں قتل نہیں کرنا، وہاں پہ ایک چیز نہیں مطلب توڑ سکتے، پیڑ کے پتیاں تک نہیں توڑ سکتے، تو یہ حرمت کا مہینہ ہے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، حجۃ الوداع کا، تو یہ جگہ حرمت والی ہے. اور اس 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اس طرح تمہارے خون، جان، مال وہ بھی حرمت والے ہیں. جیسے آج تم ان جگہوں کو نقصان نہیں دے رہے، حالانکہ کیا ہے، حالانکہ احرام میں اللہ کی عبادت میں، اسی طرح تم یہاں سے جب جاؤ، جیسے ہم احرام کی حالت میں کوئی چیز ایسی حرمت والی نہیں کر سکتے، تو یہاں سے تم اس طرح سے جب تم یہاں سے جاؤ تو تم کیا کرو گے؟ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرو گے. اور قیامت کے دن بھی سب سے پہلا فیصلہ خون کا ہوگا. یہ بخاری کی روایت ہے کہ اور دوسری کیا ہے کہ چیز منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے گھر سے نکالنا ظلم اور زیادتی کر کے بڑے پیمانے پر تو ہم سب نہ کرتے ہوں، لیکن عموماً کیا ہے، خواتین کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اگزامپل میں جیسے آپ لے سکتے ہیں کہ شوہر جیسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیا کرتے ہیں، بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں نکل جاؤ، رات اور دن بھی نہیں دیکھتے، اور کھڑے 2 طلاق دی اور کہا نکل جاؤ گھر سے، کیا ہے، ذاتی زندگی میں ہو یا قومی سطح پر ہو. تو تیسری چیز کیا ہے، تو ہمیں یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس بات کا ہمیں ضرور خیال رکھنا، یہ بھی حرمت میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو تیسری چیز، کسی سے ظلم اور زیادتی کے ساتھ چڑھائی کرنا، کہ کسی سے اونچا ہونے کی کوشش کرنا، کہ اللہ نے ہمیں منع نہیں کیا کہ ہم جو ہے نا ترقی کریں، ہم ترقی نہ کریں، یا پھر دنیا میں آپ جتنا چاہے حلال طریقے سے مال کمائیں، جتنا چاہے پڑھیں، جتنا چاہے لکھیں، جتنی ترقی کرنا چاہیں دنیا میں کریں، لیکن تظاہرون کیا ہے یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، تظاہرون یعنی کہ آیت میں بتایا گیا ہے نا کہ تظاہرون علیہم بالاسم بالعدوان، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر 7 گنا اور زیادتی کے، یعنی کہ دوسرے کے مقابلے میں اونچا ہونا، ہوتے جائیں جتنا ہو سکتے ہیں. لیکن جس وقت اللہ کی نافرمانی ہو تو وہ ترقی پسندیدہ نہیں ہے. یا عدوان یعنی کہ اور زیادتی، یعنی کہ لوگوں کو زیادتی کرنا حرام ہے. وہ خود مال کمائے لیکن حرام طریقے سے نہیں کمائے. یتیم کا مال چھین کر آپ امیر بن جائیں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا. تو بنی اسرائیل کے لیے بھی حرام کیا تھا، حرام تھا، ہمارے لیے بھی حرام ہے. یہ چیز بنی اسرائیل کے لیے بھی حرام تھا اور ہمارے لیے بھی حرام ہے. تو بنی اسرائیل نے اس حکم کو نہیں مانا، اس کی پیروی نہیں کی، اپنے بھائی بندو پر زیادتی کی، اس عہد کو نہیں نبھایا. لیکن ایک بات ان کی ذاتی نمائش تھی کہ فدیہ دے کر قیدی کو چھڑانا، اس میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے. یعنی کہ قیدی چھڑانا بھی اسلام میں بہت بڑی نیکی ہے. لیکن انسان باقی نیکی کو بھول جائے، صرف ایک نیکی کو لے، تو وہ قابل قبول نہیں ہے. یہ کیا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. پھر وہ کیا ہو جائے گا، وہ ریاکاری میں آ جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی سزا کیا ہے، جو بعض بات کو نہ مانے اور بعض کو مانے، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے اس آیت سے؟ ہم نے کیا سیکھا کہ ہمارے لیے اللہ کے سارے احکامات کو ماننا ضروری ہے. اگر کوئی شخص کچھ کو مانتا ہے اور کچھ کو نہیں مانتا تو ایسا ہو جاتا ہے نا کہ ہو جاتا ہے کہ گویا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں مانا. یہ بہت اہم جو ہے نا نقطہ ہے اس آیت میں سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو سورہ اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ آیت میں کہتے ہیں کہ ہم کوئی کیا ہے نا تعریف نہیں کرتے، نہ رسولوں میں سے اور نہ اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، احکامات کو مانے کیونکہ جو لوگ ایسا کرے ان کے لیے کیا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 15 اور 6 پارے کی آیت نمبر کیا ہے شروع میں آتی ہے یہ چیز. تو ایسے لوگوں کا ایمان جو ہے نا ایمان متعبر نہیں
نہیں کیا ہے تعبیر نہیں کہ جو ایک چیز کو لے لے اور دوسری چیز کا انکار کر دے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نے کیا کیا تھا کہ انہیں زکوٰۃ کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والے کو خلاف کیوں تلوار اٹھائی تھی. انہوں نے کیا دلیل دی کہ انہوں نے کہا کہ جو صلاۃ اور زکوٰۃ میں فرق کرے، جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے، نماز پڑھے اور صدقہ لیکن نہیں دے، زکوٰۃ اور زکوٰۃ نہ دے، زکوٰۃ دین کا حصہ نہیں، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں بچ سکتا. یعنی کہ انہوں نے مرتب قرار دیا ہے، ان کو اہم بتایا ہے. تو ایمان ہم سب سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ ایمان ہم سب سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ اللہ جو ہے نا، یا اللہ جو اس کتاب میں ہے، جو بھی اس کتاب میں ہے ہم اس کو مانتے ہیں، وہ سب سچ ہے. ہمارا ایمان ان سب پر ہے کہ یہ سب درست ہے، یہ ساری باتیں صحیح ہے. یہ تو میں جو ہے نا مان لوں گی یا پھر یہ میں نہیں مانتی، یہ تو میرا دل کرنے کا مانتا ہے اور یہ ایسا نہیں کرنے سے ہم مان رہے ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. جو ہم کرتے ہیں نا وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. اور ایسا کرے کہ کچھ حکم لے اور کچھ کو چھوڑ دے اور اس کی مخالفت کرے اور جنگ کرے. جو اس میں کیا ہے مخالفت کرتا جائے اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں رسوائی. آج دنیا میں مسلمانوں پر رسوائی کیوں ہے آج دنیا میں مسلمانوں پر رسوائی؟ کیونکہ انہوں نے خود کی اپنے دین کا مذاق بنا لیا ہے. کیونکہ کہ انہوں نے خود ہی اپنے دین کا مذاق بنا لیا ہے کہ مسلمان خود اپنے دین کے خلاف نقطہ نکالتے رہتے ہیں، خود کتابیں لکھتے رہتے ہیں، خود ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ تو دنیا کا حال ہے. تو ایسے لوگوں کا کیا قیامت کے دن کیا ہے، حشر کیا ہوگا؟ اللہ کی بات کو ریجیکٹ کرنا جو اس نے علم کے بنا پر کیا ہے گزاری. اللہ کے بندے ہو کر اتنی چھوٹی سی عقل رکھے کہ اللہ ہی کے احکام کا کیا ہے مذاق اڑانا اور اس کے خلاف باتیں کرنا، یہ کسی مومن کو زیبا نہیں دیتا، یہ کسی مومن کو مطلب پسندیدہ نہیں کیا جا سکتا. اور اللہ غافل نہیں ہے جس سے تم عمل کرتے ہو، یعنی کہ اللہ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے. اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سارے عمل کو کیا ہے واچ کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. ہم اگر سارا قبول کر رہے ہیں تو کچھ کر رہے تو جو بھی کر رہے ہو، یعنی کہ ہمیں اپنی عملی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا میں اللہ کے سارے احکامات کو مانتی ہوں، یا پھر میرا دل اس کو قبول کرتا ہے، یا پھر میرا دل کیا اس کو قبول کرتا ہے. اور جو چیزیں عمل کی پتہ چلتی ہے ان پر کیا عمل کرتے ہیں. لیکن کہیں مجھ میں کیا ہے نمائش نیکیوں کا تو شوق نہیں. بہت لوگ نیکی کے کام کو کرتے جا رہے ہیں لیکن صرف اس لیے کہ جس سے ان کی شہرت بنے، جس سے لوگوں میں کیا ہے مشہوری بنے. لیکن وہ کام جو چھپے میں ہو، ایسے لوگوں کی مدد کر دو، یعنی کہ اپنا شکریہ بھی ادا نہ کرے. اس میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اس میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. یہ تو یہ بھی درست نہیں ہے. تو قرآن ہمارے لیے ایک کیا ہے آئینہ ہے جس میں ہم سب اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کن چیزوں کو لیتے ہیں اور کن چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور کن چیزوں کو ہم نہیں لیتے. کیونکہ واپسی کیا ہے حسب کی اللہ ہی کے پاس ہے اصلی. کیونکہ واپسی ہم سب کی کہاں ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے. مانے یا نہ مانے، جانا اسی کے پاس ہے. واسطہ انہی سے پڑے گا. اور ہمیں آخری مطلب مرنے کے بعد تو اللہ ہی کے پاس جانا. یہ ہم چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم ہر بری چیزوں سے، چھپی ہو یا ظاہر ہو، ہم جو ہے نا رک جائیں گے. اور اللہ کی کون سے احکامات ہم مانتے ہیں نہیں مانتے، آج ہم لوگ سب اپنی چیزوں پہ غور و فکر کریں گے تاکہ ہم سمجھ میں آئے کہ ہم کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں اور کہاں پہ نہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اب ہم آیت نمبر 86 تک کی تفسیر بیان کریں گے. آیت نمبر 86 میں بتایا جو اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ،
यही वो लोग हैं जिन्होंने खरीद ली जिंदगी दुनिया के बदले आखिरत की। तो इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि आखिरत के बदले खरीद ली। वजह बताई जा रही है कि कुछ लोग कुछ मानते हैं और कुछ छोड़ देते हैं। क्या वजह होती है इसकी कि दुनिया के मफादात के लिए, दुनिया के फायदे के लिए हम अल्लाह ताला के उन अहकाम को तो लेते हैं जिससे हमारी दुनिया का नुकसान ना हो, लेकिन जहां हमारी दुनिया का नुकसान होने लगता है वहां हम छोड़ देते हैं, उनके अहकामात को क्या है हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला वजह खोल कर बता रहे कि अहकाम की नाफरमानी क्यों होती है। यहाँ पर अल्लाह ताला क्या खोल कर बता रहे कि अहकाम की नाफरमानी क्यों होती है। दुनिया की मोहब्बत की वजह से, दुनिया के फायदे क्या है समेटने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब को वार्न किया है कि सही मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अनकरीब बहुत से फितने होंगे। फितने क्या होते हैं? आजमाइशें, रात के अंधेरे टुकड़े की तरह, जैसे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, फितनों में भी समझ नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें। फितनों में भी क्या है समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो एक शख्स सुबह ईमान की हालत में उठेगा, शाम तक काफिर हो चुका होगा, ये या शाम तक उसका ईमान सलामत होगा, और जब सवेरे उठेगा तो दिल क्या होगा? फिरा हुआ होगा। क्यों होगा ये? कि दुनिया के फायदे के खातिर अपना दीन बेच डालेंगे और दीन में कंप्रोमाइज कर लेगा। तो इन फितनों से हमें खबरदार किया गया है कि ये लोग दुनिया की जिंदगी खरीद लेते हैं। यहाँ पे बताया जाता है ना कि इश्तरो हयात दुनिया बिल आखिरा, खरीद ली जिंदगी दुनिया की बदले आखिरत के। तो आखिरत के बदले यानी कि आखिरत छोड़ के दुनिया चाहते हैं, इसीलिए कुछ हुक्म मानते हैं और कुछ हुक्म को हम क्या करते हैं? नहीं मानते हैं। फिर इसी आयत में बोला जा रहा है कि फला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, और तो ना हल्का किया जाएगा उनसे अजाब। तो और इस आयत में बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों से अजाब हल्का नहीं किया जाएगा। जिस अजाब मुसीबत में पड़ेंगे उसमें कमी नहीं की जाएगी, उसमें और क्या होगा? और ना वो वला हुम युनसरुन, और ना वो मदद किए जाएंगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहन्नुम में जाने वाले जहन्नुम के दरोगा से कहेंगे कि या मालिक तुम दुआ करो कि तुम्हारा रब मेरे लिए फैसला जो है ना चुका दे, यानी कि हमें बहुत जल्द मौत दे दे कि बहुत मुसीबत आ चुकी है। मालिक क्या कहेगा कि तुम्हें हमेशा रहना है, तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। अब क्या करें कि और क्या है, और जाओ और जो जहन्नुम के बाकी दरोगा हैं उनके पास जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे? अगर एक जहन्नुम का दरोगा ने बोल दिया कि तुमको यहीं रखा जाएगा, तो वो दूसरे दरोगा के पास जाएंगे, बाकी दरोगा के पास जाएगा और उनके पास भी जाने के और कहेंगे कि ये ए फरिश्तों, तुम अपने रब से मेरे लिए दुआ करो कि हमारे लिए सिफारिश कर दो। क्या है? युखफ़फ़ु। और अब इस आयत में क्या बोला जा रहा है? युखफ़फ़ु ना तो फला युखफ़फ़ु, ना हल्का किया जाएगा। ना हल्का किया जाए कि अल्लाह हमारे अजाब में एक दिन की कमी कर दे, बस एक दिन की छुट्टी मिल जाए। मतलब इतना सख्त अजाब रहेगा कि वो सिर्फ एक दिन की छुट्टी मांगेंगे कि अल्लाह मुझे एक दिन की छुट्टी दे दे, कि अजाब से मुझे निजात दे दे, तो वो नहीं मिलेगा। इसलिए हमें बहुत मोहताज जिंदगी गुजारनी है कि हम दुनिया में क्या कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया की जिंदगी कितनी है। अभी आजकल हम सब, किसी की तो 20 में ही मौत हो जा रही है, किसी की 40 में हो जा रही है, किसी की 60 में, किसी की 35 में, किसी की मतलब 18 में। मतलब मौत का हमें किसी को अंदाजा नहीं कि कब किसकी आ जाए। तो हमें सिर्फ काम करते जाना है कि हमें क्या करके लेके जाना है, जो लेकर जाने वाले। और हम क्या करते हैं? जो दुनिया में छोड़ कर जाने वाले, हम उसमें इतनी दिलचस्पी दिखाते हैं, इतनी मतलब उसमें वक्त लगाते हैं, इतना ज्यादा उसमें मतलब घुस जाते हैं कि आखिरत को तो हम भूल ही चुके हैं। अल्लाह सबकी हिफाजत करें इन सब चीज़ों से इंशाअल्लाह ताला। और फिर इसमें बताया जा रहा है कि हमारे अजाब एक दिन के लिए बस कम कर दिया जाए। सोचिए कि कैसा आलम होगा, वो छुट्टी मिल जाए हमको कि उस दिन के अजाब ना हुआ करे। तो दुनिया में क्या है, हम फारिग हो जाते हैं। वीकेंड में कैसा, अभी एक दिन छुट्टी मिलती संडे का, तो हमें कितना अच्छा महसूस होता है कि चलो आज हमें कोई भाग दौड़ नहीं करनी है, हमें बस अपने मतलब आज हम काम करें ना करें या फिर थोड़े बहुत भी करेंगे तो चल जाएगा। मतलब एकदम एक रूटीन हम जो है ना, टफ रूटीन जो होता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना छुट्टी
میں نہیں چاہیے، لیکن وہ بھی وہاں کیا ہے، وہاں کہیں گے کہ کیا ہے 6 دن عذاب ہے تو 1 دن چھٹی ہو جائے۔ جواب میں کیا کہیں گے؟ کلو فدو، یعنی کہ خود ہی دعا کر لیں۔ کیا کہیں گے؟ خود ہی دعا کر لیں، ہم نہیں کرتے تمہارے لیے دعا، سفارش سفارش بھی نہیں ہوگی ان کی، کیا ہے، سفارش بھی نہیں ہوگی، اور نہ ہی پکار سنی جائے گی کافروں کی، مگر گھبراہٹ ہونے والی، ختم ہونے والی، کوئی فائدہ نہیں، سب کیا ہے، گم ہو جائیں گی، سب گم ہو جائیں گے۔ وہ جتنا مرضی چاہیں چلائیں، جتنا مرضی چاہے دعائیں کریں، وہاں کسی کی دعا نہیں سنی جائے گی۔ یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے، یہ ہم اس بات پہ ہم سب کو غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ ہمیں یہاں موقع دیا جا رہا ہے، اللہ پھر بھی ڈھیل دے رہا ہے۔ اگر ہم جیسے دنیا میں کوئی غلط کام کرتے ہیں، جیسے کسی کا خون کر دیا تو فوراً ہمیں سزا ملتی ہے، فوراً ہمیں پولیس آئے گی، ہمیں جو ہے نا لے کے جائے گی، اور وہاں ہمیں سزا پہ سزا دیا تو پھانسی کی سزا ہو جائے گی فوراً۔ لیکن اللہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ ہمیں زندگی دیتا ہے، وہ سدھر جائے، آج میرا بندہ سدھر جائے، آج میرا بندہ استغفار کر لے تو بس میں آج ہی اس کی استغفار قبول کر لوں، اور استغفار کرنے کے بعد وہ دوبارہ وہ گناہ نہ کرے۔ لیکن انسان اتنا بے حس کی زندگی گزار رہا ہے کہ اس کو خبر ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے، ہمیں خبر ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے، ہم کیا لے کر جانے کی تیاری کر رہے۔ وہاں اس طریقے سے بھی لرزیں گے، جن سے بھی سفارش کی، وہاں کوئی سفارش نہ کام آئے گی، نہ تو کوئی مالک کی، نہ تو کوئی فرشتوں کی، نہ تو کسی لوگ کی، کسی کی سفارش کام نہیں آنے والی۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں، ہم کر کیا رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے دنیا میں بھیجا ہے، کس کام کی، کیا دنیا کسی فائدے اٹھانے کے لیے بھیجا ہے؟ ارے دنیا تو بنائی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے تو دنیا بنائی ہے کہ تم اس میں چلو پھرو، گھومو، کھاؤ پیو، لیکن یہاں بتایا گیا ہے کہ ہاں یہ احکام کو مانو اور اس احکام کو نہ مانو، یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو۔ ہم پھر بھی اتنے ڈائریکشنز بتانے کے باوجود ہم جب بھٹک جائیں تو پھر یہ ہم سب کی بہت بڑی کیا ہے، بد نصیبی ہے اس سے۔ اور اگر ہم اپنے آپ پہ اب ظلم کرنے سے نہ بچیں، کیونکہ اللہ ظلم نہیں کرتا کسی بندوں پہ، اللہ کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ یہ آپ لکھ لے کہ اللہ کبھی کسی پہ رائے کی دانے کے برابر بھی ظلم، کیونکہ وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے کہ اگر وہ کوئی ان کی عبادت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دنیا میں دے رہا ہے، اتنی ترقیاں دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غفور ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو اس کو آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے اس کے سامنے کوئی دین کی سمجھ آ جائے اور وہ دین قبول کر لے اور وہ پھر صحیح راست پر چلنے لگ جائے، مطلب اللہ کو ماننے لگ جائے۔ بس اللہ یہی تو بولتا ہے میں نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا تو بنائی ہے تمہارے لیے ہم نے، ایسا نہیں کہ ہم نے دنیا دوسروں کے لیے بنائی ہے، مخلوق کے لیے بنائی ہے نا دنیا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن ہم سب اس زندگی میں اتنا گم ہوتے جا رہے کہ اس کے فائدوں میں اللہ کے حقوق کو ہم کیا کریں، پامال نہ کریں، حرام حلال کی تمیز کریں، اپنی عبادت کا خیال رکھیں، اللہ کے احکامات کو جانیں اور ان پر عمل کی کوشش کریں، اور ان کو مدد بھی کہیں سے نہ ملے گی۔ یہاں پہ بتا دی نا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، نہ مالک مدد کرے گا، نہ دروگا مدد کرے گا، یعنی کہ جو جہنم کے فرشتوں کو بولا جاتا ہے نا مالک بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے جنت کے فرشتے کو رضوان بولتے ہیں ویسے جہنم کے فرشتے کو مالک بولتے ہیں۔ تو وہ عہد توڑنے والوں کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ انہوں نے آخرت کو اپنی منزل ہی نہیں بنایا، یہ ساری دلچسپی صرف دنیا کی حد تک تھی۔ تو آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا ہر چیز دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے بھولے جا رہے ہیں، ہم بھولے ہوئے ہیں۔ تو اس کی تیاری کے لیے وقت ہی نہ ہو، نماز کی ہی وقت ہی نہ ہو، تو پھر آخرت میں جا کے کس چیز کو ہم پائیں گے، کیا ملے گا ہمیں؟ یہ بہت غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کتنی پیار سے کتنی خوبصورتی سے ہر چیز کو بتاتا ہے، اور ہم صرف قرآن کو کیا رٹا آنے کی چیز سمجھ بیٹھے، بس اس کو کھولنا ہے اور پڑھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن سمجھ کر پڑھو۔ اگر ہم ایک ایک آیت کو ہم سمجھ لیں تو ہمیں کتنا آسان ہو جائے گا دین کو نہ عمل کرنے کے لیے، دین پر چلنا کتنا آسان، کیونکہ ہمیں کیا ہے نا ڈو اور ڈونٹس میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں
کرنا ہے. تو اتنا اچھا ڈائریکشن بتانے کے باوجود اگر ہم اس کو نہ لیں, اس کو اپنی زندگی میں عمل میں نہ لائیں, تو یہ ہم سب کی بد نصیبی ہے اور کچھ نہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی باریکی سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک آیت میں ایسی ایسی چیزیں بتائی ہیں, ہر ایک چیز کو ایسی چیز. اگر خون خرابہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتا تو سوچی کہ کیا حال ہوتا دنیا میں. ایک دوسرے کے سب خون کے پیاسے بن جاتے, ٹھیک ہے نا, اور ایک دوسرے کا سب اس طریقے سے مال لے لیتے, کسی کا بھی مال چھین کر کے امیر بن جانا, کسی کا بھی یتیم کا خیال نہ رکھنا. اگر یہ سب چیزیں, کتنی چیزیں بتائی اللہ تعالیٰ نے, الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے اتنی بڑی نعمت قرآن مجید کو ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں پر اتارا, ہم سب تک یہ دین پہنچا. ہم کیا اس وقت زمانے میں پیدا ہوئے تھے کہ ہمیں یہ سب معلوم ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, لیکن یہ قرآن ہی ہے نا جو ہم سب تک پہنچ رہا ہے, اور ہم سب اس کو کس طریقے سے اس کو صرف نمائش کی چیز بنا کر رکھ چکے, ایک دم اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں کہ ہم اس کی عزت کرتے ہیں. اور اس کی عزت ہمیں تبھی اس کی کریں گے جب اس کو ہم سمجھ کر پڑھیں گے, جب اس کو اپنی زندگی میں اس پر عمل کریں گے. یہ قرآن صرف رکھنے کے لیے, نمائش کے لیے نہیں ملی ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا. الحمدللہ ہماری تفسیر جو مکمل ہو چکی ہے, بہت ہی دھیان توجہ سے سنے گا, اور ایک سب ہم فیملی کی جیسا مل کر زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس پر عمل کرنے والے. اس لیے دعا پڑھ لیتے ہیں, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.